अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रेडियो पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं और बात करें अगर रेडियो पाकिस्तान की तो रेडियो पाकिस्तान के रोल और इम्पोर्टेंस को हम किस तरह से भूल सकते हैं। 1965 और 1971 की जंग में जो रेडियो पाकिस्तान का रोल रहा वो आज भी हमें याद है कि किस तरह हमारे जवानों का जो है वो खून गरमाया और उनका जज्बा जो है वो रेडियो पाकिस्तान ने बुलंद रखा। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तार से शुरू हुआ ख़बर रसाई का सिलसिला। पहले रेडियो पाकिस्तान, फिर न्यूज़पेपर्स और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न, फिर प्राइवेट मीडिया से बढ़ता हुआ मतलब अब सोशल मीडिया तक आ गया है। तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन के वो चेंज होते गए हैं, लेकिन जो रेडियो पाकिस्तान की पहचान है, जो रेडियो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है, जो रेडियो पाकिस्तान की अफादियत है वो आज भी कायम है। क्योंकि दूर दराज के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ आज भी जो है वो ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, जहाँ केबल नहीं है, जहाँ पे डिश टीवी नहीं है, जहाँ पे जो है वो सैटेलाइट नहीं है, वो जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचती, वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान का जो मीडियम है वो आज भी पहुँचता है। तो इस वक्त जो वो बहस है वो ये है कि जो अब जदीद टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है, जैसे ज़माना बदल रहा है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो इस वक्त जो रेडियो पाकिस्तान है उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या अफादियत है। तो आज हम रेडियो पाकिस्तान की इस तारीखी इमारत के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये इमारत किस तरह से दिखती है। क्योंकि हमेशा FM 101 हो या रेडियो पाकिस्तान का कोई भी चैनल हो, वो हमने हमेशा सुना है सिर्फ रेडियो पे, FM पे। आज तक हमने रेडियो पाकिस्तान को कभी अंदर से देखा नहीं है कि जो आरजेस बोल रहे होते हैं, जो आरजेस बात कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, स्टूडियो का क्या फ़ील होता है, तो वो फ़ील और वो इन्वायरमेंट वो भी आज हम देखेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि बदलती हुई ये साइंस और टेक्नोलॉजी की दौर में जो रेडियो पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्मली लोगों का कुछ कहना है कि वो पीछे रह गया है। तो वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और इस मॉडर्न एरा में किस तरह से खुद को ज़िंदा रखे हुए है और किस तरह से वो नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदल रहा है और किस तरह से अपनी अफादियत जो है वो कायम रखेगा, इस सब हवाले से भी हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सईद अहमद शेख साहब मौजूद हैं। आप डीजी हैं रेडियो पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सईद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अब जैसे कि हम सब जानते हैं जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, दुनिया बदल रही है, तो इस बदलती दुनिया के साथ रेडियो पाकिस्तान खुद को कैसे बचा रहा है? पहले जी आपकी मेहरबानी कि आपने रेडियो पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा कि आपने अपने पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमें नुमाइंदगी का मौका दिया। लेकिन दुनिया में जितने भी इनकलाब आते हैं उसमें जो एक हमारा जो पहले से मीडियम मौजूद हैं उनकी अफादियत कम ज़रूर होती है, लेकिन ये नहीं होता कि वो सिरे से हम कहें कि जी अब ये मीडियम बिल्कुल इसकी अफादियत ख़त्म हो गई है। तो रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे कदीम और सबसे बड़ा नशरियाती इदारा है। हम पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद थे और हमने पाकिस्तान बनने के बाद अपना जो नशरियाती दायरा कार है वो गिलगित से लेकर और गवादर तक उसको तोसी दी है। अब पाकिस्तान के हर हिस्से में हम सुने जाते हैं और जितने भी आपके पास जदीद मीडियम है उसकी मौजूदगी में भी रेडियो पाकिस्तान की अफादियत कम नहीं हुई। क्योंकि रेडियो पाकिस्तान जहाँ पे हमारे यहाँ इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है तो वहाँ पे भी लोग रेडियो सुनते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे भी लोग रेडियो सुनते हैं, और जहाँ पे कोई और मीडियम दस्तयाब नहीं है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के इलाकों में, इंटीरियर सिंध में और पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में, तो वो रेडियो सुना जाता है। हमारे अब भी जब प्रोग्राम नशर होते हैं तो हमें पूरे पाकिस्तान से सुनने वाले हमें ख़त लिखते हैं। आज भी मुझे बतौर डीजी रेडियो मैंने एक ख़त मौसूल किया मियाँ वाली से, जिसमें वो हमारे सामने कुछ रेडियो प्रोग्राम में बेहतरी के लिए उन्होंने हमें तजावीज़ दी हुई थी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ज़माना या मीडिया आगे की तरफ चला गया है तो रेडियो पाकिस्तान की अफादियत ख़त्म हो गई है। मैं अब भी बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान का एक मुअस्सर तरीन और मौक्कर तरीन नशरियाती इदारा है। यानी कि आप समझते हैं कि रेडियो पाकिस्तान का दौर अभी भी है और ये ख़त्म नहीं हुआ? जी बिल्कुल, इसलिए ख़त्म नहीं होगा। देखें आप पूरी दुनिया में देख लें, अब यूरोप में या अमेरिका में जितने भी जदीद से जदीद मीडियम, सोशल मीडिया, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहाँ पे लोग अब भी रेडियो सुनते हैं। और ख़ास तौर पर अब जब हमारा ये FM स्टेशंस आ गए और उसके बाद
جب آپ بڑی موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ ریڈیو سنتے ہیں. اچھا پھر ہمارے ریڈیو پاکستان نے ایک اور شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا, ہم نے 18 شہروں میں صوت القرآن ایک FM کا چینل شروع کیا. یہ ایک پیورلی نان کمرشل ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم 16 گھنٹے لوگوں کو قرآن پاک اور ان کا ترجمہ سنواتے ہیں. پھر ہم اس کو اس جون تک 18 مزید شہروں میں اس کو توسیع دے رہے ہیں. پھر اگلے فیز میں ہم 26 اور شہروں میں جا رہے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک صرف ریڈیو پاکستان ہی ہے جو اتنی بڑی نان کمرشل ایکٹیویٹی کہ پاکستان کے 60 سے زیادہ شہروں میں اب آپ ٹیون کریں تو پھر آپ کو صوت القرآن چینل پہ قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ سننے کو ملتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا پھر ہماری ایک ریڈیو ایپ ہے, آپ اپنے موبائل پہ انسٹال کر لیں تو آپ ہمارے 53 ریڈیو سٹیشنز وہ اس پہ آڈیبل ہیں پوری دنیا میں. اب دیکھیں لسنر کا لفظ ہیں, مجھے پاکستان سے باہر سے لوگ واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں. ایک ہمارے سامنے ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں, وہ ہر جمعے کو مجھے مسجد نبوی سے فون کرتے ہیں واٹس ایپ پہ اور کہتے ہیں جی میں ریڈیو ملتان سنتا ہوں اپنے موبائل ایپ پہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر, تو وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. تو اب ریڈیو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ٹریڈیشنل آپ کے پاس ایک ریڈیو سیٹ ہوگا تو آپ ریڈیو سنیں گے. آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے ہیں, اگر آپ اپنے موبائل پہ ریڈیو ایپ انسٹال کر لیں اور اس میں آپ دیکھیں آپ کون سا ریڈیو سننا چاہتے ہیں. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان سے باہر جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں وہ ان کو ایک لمحے کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے شہر میں بیٹھے ہیں, اپنے گاؤں میں بیٹھے ہیں, اپنی زبان میں پروگرام سنتے ہیں. اب پشاور سے تعلق رکھنے والے یا پورے خیبر پختونخوا سے وہ ہمارا ریڈیو بنو ٹیون کر لیتے ہیں, کوہاٹ ٹیون کر لیتے ہیں, پشاور ریڈیو, اور وہ وہیں پہ اسی پشتو میں یا جو زبان ان کو پسند ہو اس میں پروگرام سنتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا انقلاب ہے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے سننے والوں کے لیے دستیاب ہیں, آڈیبل ہیں, اور ان کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں بیٹھ کر ریڈیو سن رہے ہیں. جب سے میں نے ریڈیو کا چارج سنبھالا پہلے دن سے, پہلا دن جب میں اس دفتر میں بیٹھا تو میں نے ایک سارے اسٹیشنز پہ خط لکھا کہ جی آپ الیکٹریسٹی کی کنزرویشن کی کمپین شروع کر دیں کہ آپ بجلی بچائیں, کیونکہ ہمارا جب بھی کوئی ادارہ فنانشل کرائسس میں ہوتا ہے تو اس کو اس سے باہر نکالنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر کم کرنا شروع کر دیں اور ریونیو بڑھانا شروع کر دیں. تو ہمارا جو دستیاب بجٹ ہے اس میں ایک بڑا حصہ ہم بجلی کے بلوں پہ خرچ کر رہے تھے. آپ نے میرے کمرے میں آ کے ابھی دیکھا ہے کہ آپ کے کیمرے کی مجبوری سے ہم نے لائٹس جلائی ہیں, ورنہ میں نے یہ کھڑکیوں پہ میں اکتفا کر رہا تھا روشنی کے لیے. ہم نے ایک ہر جگہ پہ جو ہم بچت کر سکتے تھے وسائل کی, کہ ہمارے ہاں بجلی کا جو ضیاع تھا اس کو ہم نے روکا. اب پورے ریڈیو پاکستان میں ہم نے انرجی سیورز پہ اس کو شفٹ کر دیا, ان نیسیسری لائٹس ہم نے بند کر دیں. اسٹوڈیوز میں بھی اسی طرح کیا کہ اگر کوئی پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایئر کنڈیشنر چلیں گے, ورنہ ہم نے وہ بند کر دیے. اسی طرح ہم نے POL میں بڑا ایکسپینڈیچر کیا کو کٹ کیا کہ جی جو ہمارے ہاں گاڑیاں سرکاری ڈیوٹیز دے رہی تھیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی آپ منیمم لیول پہ چلے جائیں. ریونیو بڑھانے کے لیے پھر ہم نے ایک بزنس پلان بنایا, اس میں ہم نے جو ہمارے پاس ان یوٹیلائز اسپیسز تھیں ریڈیو پاکستان کی ان کو ہم نے گورنمنٹ کے اداروں کو, پرائیویٹ پارٹیز کو نہیں, کیونکہ اس میں بالعموم مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو ہم نے ان کو وہ آفر کی. اب ہمارے ہاں ریڈیو پاکستان کی عمارتوں میں بہت سارے اور سرکاری دفاتر کام کر رہے ہیں, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, آڈٹ بیورو آف سرکولیشن, IPO, FIA, فشریز ڈپارٹمنٹ. تو اب الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہم نے بہتر کر لی. ہم امید کر رہے ہیں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ, خاص طور پر میں آپ کی وساست سے, ہماری محترمہ شہیرہ شاہد صاحبہ سیکرٹری اطلاعات ہیں, وہ خود بھی DG ریڈیو کے طور پر کام کرتی رہی ہیں, انہوں نے ریڈیو کو بڑا سپورٹ کیا ہے. باقی ہمارا جو آپریشن ہے وہ ہم کیونکہ پورے ملک میں ہماری نشریات ہیں, ہم ملک کے ہر کونے کے لوگوں کے لیے دستیاب ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان کی افادیت کے بارے میں آپ نے سوال کیا. ریڈیو ایک ایسا ادارہ ہے جس نے 1947 سے لے کر اب تک قومی یکجہتی کو فروغ دیا ہے. ہمارا صبح کو ایک پروگرام ہوتا ہے صبح پاکستان, آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے سارے علاقے کے
پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے. ہم اسی ایک پروگرام میں کبھی ہم سندھی زبان میں کوئی چیز نشر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی براوی میں, کبھی بلوچی میں, پھر ہم پاکستان کی ساری بولی جانے والی زبانوں کو ریڈیو پہ پروموٹ کرتے ہیں, ان پہ پروگرام کرواتے ہیں. ہم نے ابھی کچھ مہینے پہلے پورے پاکستان میں مشاعرے کروائے. ہمارے ہر اسٹیشن نے اس علاقے کے شاعروں کو بلا کر ان کی اپنی زبان میں کی گئی شاعری, قومی زبان میں کی گئی شاعری, جس کو ہم نے کہا کہ بین اللسانی مشاعرہ جات. اچھا, پہلے مشاعرے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے تھے ایسے ایونٹس, لیکن آہستہ آہستہ بہت کم ہوتے گئے. نہیں, ہم نے اس کو جی دوبارہ سے آپ نے دوبارہ اس روایت کو بحال کر دیا ہے. اب ہمارے ہاں ادبی پروگرام بھی ہو رہے ہیں, مشاعرے بھی ہو رہے ہیں, اور ہم پاکستان کی ہر زبان کو, پاکستان کے ہر علاقے کے کلچر کو, پاکستان کے ہر علاقے کی ثقافت کو ریڈیو کے ذریعے ہم جس طرح پہلے ہم کئی دہائیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم اسی طرح اس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ایک سسٹم کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, دیٹ از اوکے کہ چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے, اور اس کو چلنا بھی چاہیے اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے. لیکن مان لیا کہ ریڈیو پاکستان کی آج بھی ایک اپنی اہمیت ہے, ریڈیو کی ایک اپنی افادیت ہے, پوری دنیا میں ہے. لیکن پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعید صاحب ڈیوائسز نہیں آ گئی ہیں, جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ریڈیو پاکستان کو ریڈیو کو جدید طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ اس طرح سے ریڈیو نے ابھی ترقی نہیں کی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں جی, میں اب آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے. اب جتنی بھی جدید ڈیوائسز ہیں, سب سے جدید ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون ہے. اب اس میں بھی آپ صرف ہماری ایپ انسٹال کریں تو ہمارا ریڈیو کا پوڈ کاسٹ, ہمارے ریڈیو کے کرنٹ افیئرس کے پروگرام اور ہمارے 50 سے زیادہ چینلز اس پہ وہ اویلیبل ہیں. آپ صرف اس کا کھولیں گے جو ہی اس ایپ کو, تو آپ کا دل چاہے گا تو آپ ہمارا FM 101 اسلام آباد سن لیں. اگر آپ کا دل چاہے گا تو ہمارا وہی FM 101 آپ ملتان سے سن لیں. آپ کا دل چاہے ہمارا میڈیم ویو کوئٹہ سن لیں. تو اس سے بڑا کوئی انقلاب نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ڈیوائس پہ بھی موجود ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہیں جو ابھی تک ٹریڈیشنل ریڈیو سیٹ پہ اکتفا کر رہے ہیں. دیکھیں, اب پاکستان کا جو ڈیموگرافی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے جدید ڈیوائسز کی بات کر سکتے ہیں, 3G اور 4G کی بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ جب پاکستان کے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ آبادی کم ہے اور رقبہ زیادہ ہے, جیسے بلوچستان ہے کہ 3 گھر ہیں, اس کے بعد 10 میل بعد 3 گھر اور آئیں گے, وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ان کو موبائل کا 4G اور 3G دستیاب نہیں ہے, تو آپ ان سے پوچھیں ریڈیو ان کے لیے کیا ہے. اب دیکھیں, میں خود ریڈیو میں رات کو ایک پروگرام کرتا ہوں, چراغ شب, میں خود اس میں ہوسٹ ہوتا ہوں. آپ یقین کریں گے مجھے سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس میں ہم اپنا فون نمبر ان کو بتاتے ہیں شروع میں, کہ کبھی مجھے ماچ بلوچستان سے فون آئے گا, کبھی مجھے ڈیرہ جمالی سے فون آئے گا. تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ریڈیو کہاں کہاں پہ موجود ہے. کبھی مجھے کالا باغ سے کسی کا فون آئے گا, کبھی کسی اور دور افتادہ علاقے سے. دیکھیں, جب آپ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ سب لوگوں کو اطلاعات تک رسائی دستیاب ہو. اگر آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ ریڈیو پاکستان موجود نہ ہو تو مچ میں بیٹھے کسی بندے کے پاس جس کے پاس 3G اور 4G دستیاب نہیں، جس کے پاس شاید بجلی بھی دستیاب نہیں ہے، تو اس کے پاس پھر کیا بچتا ہے ہمارے علاوہ؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں لوگوں کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم صرف واحد ادارہ ہیں جو ان تک دستیاب ہے بلا معاوضہ، کہ وہ ریڈیو سیٹ میں 2 اس میں سیل ڈالتے ہیں اور پورا مہینہ اس میں سنتے ہیں، تو ہم ان کے پاس دستیاب ہیں. پھر ہم ان کو ہر گھنٹے بعد خبر نامہ ہمارا ہے. دہائیوں سے انسان کی خواہش تھی جاننے کی، اور دہائیوں سے ریڈیو پاکستان نے ان کی خواہش کو پورا کیا. دیکھیں اب جب سے ریڈیو پاکستان ہے، آپ جو ہی 8 بجیں گے تو وہ ایک مخصوص قسم کی آواز آئے گی، بیپ، اور اس کے بعد آئے گا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب 8 بجے کا خبر نامہ سنیے. تو اس میں وہ خبریں سنائیں گے. تو جو ان علاقوں میں لوگ بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی اور میڈیم دستیاب نہیں ہے، تو وہاں یہ تو ان کے لیے نعمت ہے. اچھا پھر دیکھیں پاکستان میں جب بھی فلڈز آئے، جب سارا کمیونیکیشن سسٹم آپ کا بیٹھ گیا، اب دیکھیں 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا، پورا انفراسٹرکچر بیٹھ گیا، گریڈ سٹیشن چھتیں گرنے سے ٹوٹ گئے، تو اس وقت تصور کریں لوگوں کے پاس کیا دستیاب تھا. میں خود 2010 میں جب فلڈز آئے، میری ملتان میں پوسٹنگ تھی، تو سڑکوں سے رابطے کٹ گئے، لوگ اپنے گھر چھوڑ کے باہر اونچی جگہوں پہ آ گئے، ٹیلوں پہ آ کے بیٹھ گئے. کوئی بجلی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس ٹی وی نہیں تھا، کوئی اور میڈیم نہیں تھا. تو اس وقت سے ریڈیو تھا جو ان کو اطلاعات فراہم کر رہا تھا. تو اسی طرح جب کرونا آیا، پینڈیمک، تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 3 سٹیجز تھیں. پہلی سٹیج میں گورنمنٹ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف لے جائیں، کہ آپ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، آپ رش والی جگہوں پہ نہ جائیں. اچھا پھر لوگوں کے پاس کمیونیکیشن کے مسائل تھے کہ ان کو اس زبان میں بات سمجھ آتی ہے جس میں وہ اپنے گھروں میں بولتے ہیں.
تو اس وقت بھی ریڈیو پاکستان نے لیڈ لی. ہم نے پاکستان کی ساری زبانوں میں ریڈیو پہ پروگرام نشر کیے کہ جی اب آپ اس وبا سے بچنے کے لیے. پھر اس کے بعد ویکسینیشن کی سٹیج آئی تو اس میں بھی پھر ہم نے اسی طرح کیا کہ لوگوں کو ان کی زبان میں ترغیب دی کہ آپ ویکسین لگوائیں, اپنی جان کو محفوظ بنائیں, اپنی پیاروں کی جان کو محفوظ بنائیں. تو میں اس وقت جس وقت کرونا تھا میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا NCOC میں فوکل پرسن تھا. آئی واز ریپرزینٹنگ دی فیڈرل گورنمنٹ ان دیٹ فورم. تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان ہی تھا جو سب سے زیادہ لیڈ لے رہا تھا, اور ہم نے ہی لوگوں کو ہر زبان میں کرونا سے آگاہی پہ ان کو پیغامات دیے, ان کو ویکسینیشن کے لیے قائل کیا. اور اس میں اگر آپ ریڈیو پاکستان کا جو رول ہے اس کو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جی, ریڈیو پاکستان واحد ادارہ ہے جو پاکستان کے ہر علاقے میں جو فصلیں اگتی ہیں ان پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ زرعی پروگرام کرتا ہے. اور یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ملتان میں بہاؤدین دکشنی ملتان نے, ہمارا ملتان سے ایک پروگرام نشر ہوتا ہے اتم کھیتی, اس پہ ایک PhD کا ریسرچ کنڈکٹ کروایا ہے کہ اس پروگرام کی ملتان ریجن میں جو زرعی خدمات ہیں اس پہ کسی نوجوان نے PhD کی ہے. تو یہ ایک بڑی ریکگنیشن تھی ریڈیو پاکستان کی کہ ہمارے زرعی خدمات کو اس لیول تک ریکگنائز کیا گیا کہ ایک یونیورسٹی نے, پبلک سیکٹر یونیورسٹی نے اس پہ سمجھا کہ جی ہم اس پہ ایک پورا PhD کا تھیسس کنڈکٹ کروائیں. اب میں آپ کو بھاولپور کا بتاؤں جی, بھاولپور میں ہمارا جو میڈیم ویو کا اسٹیشن ہے وہ 10 کلومیٹر کے بعد وہ چولستان کے علاقے میں اس کا سگنل شروع ہو جاتا ہے. اب پورے چولستان میں جہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں, جہاں پہ بجلی نہیں ہے, کوئی اور کمیونیکیشن نہیں ہے, لوگ اپنی محنت کے تحت چھوٹے چھوٹے زمینیں آباد کر کے وہاں پہ فصل اگاتے ہیں. ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے جو کئی دہائیوں سے جاری ہے, جس میں ہر دن ایک زرعی ماہر آ کے اور وہ بیٹھ کے لوگوں کو مشورے دیتا ہے. اسی طرح آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں, آپ ہمارا اسٹیشن ایبٹ آباد میں ہے یا گلگت میں ہے یا جہاں پہ بھی ہے, جو لوگوں کا سورس آف لائیولی ہوڈ ہے, اگر کہیں پہ لوگ غلہ بانی کرتے ہیں, بھیڑ بکریاں پالتے ہیں, تو وہاں پہ ہم جو زرعی ماہر بلاتے ہیں وہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہوتا ہے یہ بیماری آنے والی ہے, اس میں یہ ویکسین. سر صاحب یہ تو سمجھ آ گیا کہ جہاں پہ کوئی اور میڈیم نہیں ہوتا وہاں پہ ریڈیو ہوتا ہے اور ریڈیو کی وہاں پہ افادیت ہے, لیکن کسی بھی چیز کو لانگ ٹرم لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فیوچر کے بارے میں سوچیں, بدلتی ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچیں. تو جو ہماری یوتھ ہے اس کو انفلوئنس کرنا بھی ریڈیو پاکستان سے بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو کیا سوشل میڈیا پہ بھی ریڈیو پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے یا جدید ٹیکنالوجی میں, بدلتی ٹیکنالوجی میں خود کو بدلنے کے لیے سوشل میڈیا پہ بھی کوئی اقدامات یا اس کے لیے بھی کوئی کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان کا؟ دیکھیں وہ آپ کو بلکہ سن کر حیرت ہوگی, ریڈیو پاکستان کا جو فیس بک کا ہے اس پہ ہمارے 27 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. ہمارا جو ایکس ہے جس کو ہم ٹویٹر پہلے بولتے تھے اس پہ ہم 1 ملین کراس کرنے لگے ہیں. ہم انسٹاگرام پہ موجود ہیں, ہم فیس بک پہ, ہم یوٹیوب پہ ہمارا ایک آواز خزانہ چینل ہے جو مونوٹائزیشن پہ اب چلا گیا کہ آپ کوئی بھی ہمارا پرانا گانا سننا چاہیں, قوالی سننا چاہیں, کوئی نعت سننا چاہیں, آپ آواز خزانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اچھا آپ صرف یہ نہیں, آپ ہمارے جتنے خبرنامے ہیں آپ جو ہی یہاں سے خبرنامہ نشر ہوتا ہے وہی خبرنامہ لائیو وہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی آ جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر ایکس پہ ہمارا خبرنامہ ہے تو وہ آپ کو لائیو نظر آتا ہے, ایک ڈیڈیکیٹڈ کیمرہ اور ہمارے نیوز کاسٹر جیسے ریڈیو کے لیے خبریں پڑھ رہی ہوتی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ ویزیبل ہوتی ہیں ایکس پہ, اور تو آپ وہاں سے بھی ہماری خبریں سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کوئی جوائنٹ وینچر چل رہے ہیں, کوئی پروگرامز وغیرہ کے, جیسے چائنا ریڈیو نیشنل ہو گیا یا اس طرح کے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, میں ریڈیو کو اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی پاکستان کی جو کلچر ڈپلومیسی ہے اس میں ریڈیو کا ایک بڑا رول ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب یہاں اسلام آباد میں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ہمارا ایک FM چلا رہا ہے. ہمارے کئی ایسے ٹرانسمیٹرز ہیں جو ہمیں جاپان کی حکومت نے وہ ہمیں گفٹ کیے لوگوں تک اطلاعات, خبریں اور معلومات فراہم کرنے کے لیے. اب ہمارا جو سب سے بڑا ٹرانسمیٹر ہے جو یہاں سے
اسلام آباد کی جو میڈیم ویو کی نشریات وہ فقیر آباد میں انسٹال ہے، یہ حکومت جاپان نے ہمیں دیا تھا. اچھا اسی طرح ہمارے کچھ اسٹوڈیوز کچھ اور حکومتوں کی معاونت سے ہم نے بنائے ہیں. اچھا پھر ہم کئی ایسی تنظیمیں ہیں جیسے ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ یونین، ہم اس کے ممبر ہیں. ہم IBU اسلامک براڈ کاسٹنگ یونین ان کے ممبرز ہیں. تو اچھا پھر ہم جتنے بھی ہمارے ثقافت سے متعلق یا میڈیا سے متعلق مفاہمتی یادداشتیں حکومت دستخط کرتی ہے جس کو ہم MOU کہتے ہیں، اس میں پورا سیگمنٹ ریڈیو کا ہوتا ہے. اب ہمارا ایک ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ جو MOU ہے اس میں ہم ان کو ایسے پروگرام بھیجتے ہیں جس میں ہم اپنی ثقافت ان کو دکھاتے ہیں، اور پھر ہم اس میں اس کو عربی میں اس کا جو پروگرام کا کنٹینٹ ہے وہ ترجمہ کر کے بھیجتے ہیں. اسی طرح جو ان کی طرف سے آتا ہے ہم اس کو پھر اسی طرح ترجمہ کر کے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ صلاۃ تراویح وہاں پہ صرف ریڈیو پاکستان ہے جو وہاں سے صلاۃ التراویح یہاں پاکستان میں پورے ہمارے جو سامعین ہیں ان کو وہ سنواتا ہے. تو اب بھی ہمارے ہاں جو دیہاتوں میں یا ایون شہروں میں بھی لوگ جب ان کی خواہش ہوتی ہے ماہ رمضان کے مہینے میں کہ ہم وہ صلاۃ التراویح سنیں جو مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں وہاں سے امام صاحب کی آواز میں جو وہاں سے سعودی TV پہ آ رہی ہے، تو وہ صرف پاکستان میں ریڈیو پاکستان وہ لوگوں کو سنوا رہا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی سعادت ہے. اچھا پھر ہم اس کو ایسے نہیں کرتے کہ ہم صرف اس کا کہ لائیو ایک کر دیتے ہیں. ہم یہاں پہ اپنے 2 عربی جاننے والے قرآن کا فہم رکھنے والے لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو پھر بتاتے ہیں کہ جی آج یہ سے یہاں تک قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور اس میں یہ موضوع بیان ہوئے. ہم پورا اس کا جو تقدس ہے اور جو لوگوں تک ایک معلومات کی فراہمی ہے وہ بھی ہم یقینی بناتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے دوسرے ملکوں سے تعلقات، اب صرف اسی کو دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے جو ایک ہماری حکومت ایک نیا MOU کرنے جا رہی ہے حکومت سعودی عرب کے ساتھ، تو اس میں ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ پہلے ہم مکہ مکرمہ سے صلاۃ التراویح سنوا رہے تھے، تو اب ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو مسجد نبوی میں جو صلاۃ التراویح ہوتی ہے ہم وہ بھی اپنے پاکستان میں لوگوں کو، ہماری خواہش ہے کہ اگر ہمیں حکومت اس کی اجازت دے تو ہم یہاں سے نشر ہم وہ بھی یہاں سے نشر کریں. اچھا ریڈیو پاکستان کے اپنے FM چینلز بھی ہیں صحیح صاحب، تو کیا یہ اس قابل ہیں کہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکیں؟ دیکھیں اس میں بالکل ایسا ہے، لیکن اس میں ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے، آپ خود پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، وہ تھوڑا سا سست ہوتا ہے بزنس کے معاملے میں یا آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی ریونیو کمانے کے معاملے میں. تو اس میں ہم نے بڑی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو ہمارا سٹاف مختلف FM سٹیشنز میں جو ہیڈ کر رہا ہے کہ ان کو ہم ایک سینس ان کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب آپ تھوڑا سا پروگرام سے ہٹ کے ایک کمرشل جو آپ کا ایک فوکس ہے اس کو بھی بڑھائیں. کہ اب دیکھیں وہ پرائیویٹ ہمارے FM سٹیشنز وہ اپنا پرائیویٹ پارٹیز نے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ زیادہ تر ان میں کرائے کی عمارتوں میں ہے کہ وہ اپنا بلڈنگ کا کرایہ بھی پورا کرتے ہیں، بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں اور خود بھی کماتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ تھوڑا سا پبلک سیکٹر کا ہونے کی وجہ سے تساہل کا شکار ضرور ہے، لیکن ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سارے جتنے FM سٹیشنز ہیں ان میں سے کچھ بہتر بزنس کر رہے ہیں، کچھ بالکل بہتر نہیں کر رہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھا بندہ اس کا اپنا اورینٹیشن کیسے. ویسے ریڈیو پاکستان کے کتنے اسٹیشن ہیں، کتنے شہروں میں ریڈیو پاکستان موجود ہے؟ ریڈیو پاکستان جی ہمارے 20 میڈیم ویو سٹیشنز ہیں اور ہمارا ایک شارٹ ویو کا سٹیشن ہے جو، اور اس کے بعد ہمارے 59 FM سٹیشنز ہیں اور 18 ہمارے صوت القرآن کے پہلے ہیں، 18 اور لگ جائیں گے. دیکھ لیں کہ ہم اتنا بڑا نیٹ ورک پورے پاکستان میں چلا رہے ہیں. اور سینٹرز کتنے ہیں پورے پاکستان میں؟ دیکھیں وہ کہیں پہ ہمارا FM سینٹر ہے، کہیں پہ ہمارا میڈیم ویو کا سینٹر ہے اسی میں FM آپریٹ کر رہا ہے. تو اور کہیں پہ پھر صرف یہ نہیں کہ ہمارے صرف یہی سینٹرز ہیں. اب ہمارا ریڈیو میں ایک ہم اس کو HPT کہتے ہیں، ہائی پاور ٹرانسمیٹر،
تو ہمارے بالعموم شہروں میں 2 طرح کی ہماری انسٹالیشن ہے. ایک کو ہم BH کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، براڈ کاسٹنگ ہاؤس. پھر تھوڑا سا شہر سے باہر ایک ہمارا HPT ہم جسے کہتے ہیں، ہائی پیور ٹرانسمیٹر. تو ہم BH میں بھی ہمارا پورا سٹاف موجود ہوتا ہے جو بالعموم پروگرام سے متعلق ہوتا ہے، اور جو ہمارے HPTs ہیں وہاں پہ ہمارے انجینئر موجود ہوتے ہیں جو پھر اس بڑے ٹرانسمیٹر کے ذریعے نشریات کو آگے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو ہم پاکستان میں ہر جگہ پر موجود ہیں. جیسے آپ نے چارٹ سنبھالا، اور یہاں یہ بھی ہم ہسٹوریکل بلڈنگ میں ریڈیو پاکستان کی موجود ہیں، تو یہاں پہ بھی رینوویشنز وغیرہ ہوئی ہیں. کتنے اسٹوڈیوز ہیں یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس موجود؟ رینوویشن تو جی ہم نے تقریباً اپنے پاکستان کے سارے اسٹیشنز پہ کی ہیں. ہمارا ایک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے اپنے ہر میڈیم ویو کے اسٹوڈیو کو ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا، اس کو رینوویٹ کیا. اب آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں چلے جائیں تو اٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹوڈیو. ہم نے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم نے اس کے سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے. ہم نے اپنے مائکس سے لے کر اور ایئر کنڈیشنر سسٹم تک سب کو ہم نے ایک دفعہ ریفربش کیا ہے. اب ہمارے جتنے بھی اسٹوڈیوز ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، اور پاکستان میں ہمارے جتنے کمپٹیٹرز ہیں، پرائیویٹ FM اسٹیشنز ہیں، تو ان سے ہمارے اسٹوڈیو بہت کئی گنا زیادہ بہتر ہیں. اچھا سید صاحب، ابھی ہم ریڈیو پاکستان کی تاریخی عمارت میں موجود ہیں، تو اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ آپ وزٹ کرائیں اور دکھائیں کہ کیا ہسٹوریکل چیزیں، اکوپمنٹ یہاں پہ موجود ہیں، یہاں کے جو اسٹوڈیوز ہیں وہ کس طرح کے ہیں. کیونکہ نارملی لوگوں کو ریڈیو پاکستان کے اندر کی وہ چیزیں دکھتی نہیں ہیں. FM ہے تو سنتے ہیں کیسا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ بیٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں، انوائرمنٹ کیسا ہے. تو وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں وزٹ کروائیں. جی ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ریڈیو پاکستان کی اس تاریخی بلڈنگ کا جائزہ لیتے ہیں کہ اندر سے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے وہ کس طرح کی دکھتی ہے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ریڈیو پاکستان کے اندر اس وقت بلڈنگ کے ہم موجود ہیں، اور سعید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ بریک سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم نے ریڈیو کو جو ہے وہ صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. تو آج ہم اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر سے بلڈنگ کو دیکھیں گے بھی، اور یہ جو نئی ساری رینوویشنز ہوئی ہیں اس کو آپ ہمیں دکھائیں اور بتائیں کہ اس وقت کتنے اسٹوڈیو جو ہیں وہ اس بلڈنگ میں موجود ہیں. جی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا ہمارے ان اسٹوڈیوز کی راہداریوں میں کچھ تصاویر آویزہ ہیں. یہ ہمارے پاکستان کے وہ لیجنڈری سنگرز ہیں یا پروگرامر ہیں جن کو ہم نے ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی راہداریوں میں ان کی یہ تصویریں لگائی ہیں. اور ان میں سے کچھ تصویریں ایسی ہیں جو ایکسکلوزیولی صرف ریڈیو پاکستان کے پاس ہیں. میں آیا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ اس تصویر کو دکھائیں. جی مہندی حسن صاحب کی تصویر آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے لگائی ہے. جی تو اسی طرح جی ہماری یہ ساری راہداریوں میں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بڑے لیجنڈری ہمارے سنگرز ہیں، میوزیشنز ہیں، انسٹرومنٹلسٹ ہیں، جو کسی سرنگی پہ یا کسی اور سازینہ پہ جنہوں نے پورے پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا، تو ہم نے ان سب کی تصاویر اپنے ان مختلف اسٹوڈیوز کی راہداریوں میں وہ لگائی ہیں. یہ ہمارے ڈائریکٹر انجینئر ہیں. یہ آپ کو ہمارے جتنے یہاں پہ اسٹوڈیوز ہیں ان کی تعداد اور پھر ان میں جو ہمارے رینوویٹ اور ریفربش ہو گئے ان کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. عاقل خان صاحب ان کا نام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. اچھا، اس ٹائم کتنے اسٹوڈیو جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں؟ اس فلور کے اندر 20 اسٹوڈیوز ہیں. اور 20 اسٹوڈیو؟ جی 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 الحمدللہ، کیونکہ ریڈیو پاکستان اس ملک کا سب سے بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے. اس کے اکراس دا کنٹری آفیسز ہیں. 32 BH اور 29 کے قریب جو ہمارے براڈ کاسٹنگ یونٹس ہیں وہ اس مین ہب سے جو ہے نا وہ لنک ہے. تھیمیٹکلی بھی سارا جو ہے یہاں پہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. ڈریم اٹ، بلیو اٹ، اچیو اٹ، یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور ایک اور تصویر جو ہے جی ہماری سندھی زبان میں سنگنگ کرتی تھی مائی بھاگی. یہ ہم نے ہمارے کوریڈور میں اب مہندی حسن صاحب کے بعد دوسری تصویر ان. اچھا، اور سعید صاحب یہ ہمارے وہ لیجنڈس ہیں جن کا ہماری نیو جنریشن کو اندازہ بھی نہیں ہے. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کو ہم نے کہا ہے کہ ہم جتنے بھی ہماری یوتھ ہے اب ہم ان کو
बुलाते हैं अपने रेडियो स्टेशन। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स। और सिर्फ ये नहीं, इस्लामाबाद नहीं, हमारा हर जो रेडियो स्टेशन है उसमें हमने उनके लिए एक तरह से मैंडेटरी कर लिया है कि वो हफ्ते में एक दफ़ा किसी स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियों को वो बुलाते हैं, और फिर हम इसको कहते हैं कि हम रेडियो को एक दफ़ा सोसाइटी से फिर रेलिवेंट करने लगे हैं। तो अब जब वो बच्चे या बच्चियां यहाँ पे आते हैं तो फिर हम उनको इनके बारे में बताते हैं कि इनकी क्या खिदमत है। और सिर्फ ये यहाँ पे नहीं है सिलसिला, पाकिस्तान में हमारे जहाँ जहाँ पे रेडियो स्टेशन हैं वहाँ पे हर स्टेशन पे इसी तरह कॉरिडोर्स में हमने जो बड़े हमारे जिनकी खिदमत है उनकी तस्वीर लगाई हुई हैं। अगर आप हमारे मुल्तान रेडियो स्टेशन पे जाएं तो आपको वहाँ पे सुरैया मुल्तानी कर की तस्वीर नज़र आएगी, और जो वहाँ पे गाते रहे उनकी तस्वीर नज़र आएगी। अच्छा, फिर हमने एक और तरीके से भी इन सब लोगों को खराज तहसीन पेश किया है। अब मुल्तान में हमारा जो उत्तम खेती प्रोग्राम था उसमें एक मेज़बान थे, होस्ट, वो एक फार्मर थे, उनका नाम था इकबाल हसन भपला मरहूम। तो हमने अब जब वहाँ पे नया स्टूडियो बनाया तो हमने एक स्टूडियो का नाम भी मलिक इकबाल हसन भपला स्टूडियो रखा है कि उनकी जो खिदमात थी उस मुल्तान रीजन में ज़राअत के लिए, उसकी शायरी में, ज़बान में, कल्चर में, तो हम इस तरह से भी उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि हमारे जहाँ पूरे मुल्क में स्टूडियोज़ हैं या हमारी जैसे आपने राहदारियों में लगी हुई तस्वीरें देखी हैं, तो हम उनको इस तरह से भी उनको कि हम अपने स्टूडियोज़ के नाम भी उन लोगों से मंसूब करें। ये एक और तरह का उनके खराज तहसीन है। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस स्टूडियो में मौजूद हैं ये स्पोर्ट्स का स्टूडियो है, स्पोर्ट्स FM 94, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इंजीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी मैम, ये एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स है और इसमें कुछ चंक हेल्थ का भी होता है, क्योंकि इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है सेहत के हवाले से। इसमें हमारी ट्रांसमिशन 94 जैसे उन्होंने लिखा है FM ट्रांसमिशन भी होती है, और सोशल मीडिया में भी ये फेसबुक लाइव और दीगर हवाले से हम हर एज के ग्रुप तक उनके टेस्ट के मुताबिक उनके खेल के जो हॉबीज़ हैं और हेल्थ की चीज़ें भी उनसे रेलेवेंट हैं, तो हम इसके ज़रिए पहुंचते हैं। इनके डिफरेंट टाइम चंक्स हमने डिवाइड किए हुए। ठीक है। अच्छा, अभी नाज़रीन हम जिस स्टूडियो में आए हैं पीछे देख सकते हैं, ये है प्लैनेट FM 87.6। इसके बारे में बताएं कि इस स्टूडियो में जो है कौन सी नशरियात होती हैं? इसमें मैम अमूमन रात को नशरियात होती हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है सुनने का, साथ में हमारा वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी है यहाँ, और फिर बहुत सारे यूथ हमसे कनेक्टेड है और रात के टाइम ज़्यादा इसका होता है। यहाँ से हम एक्सक्लूसिवली इंग्लिश प्रोग्रामिंग करते हैं और उनके उस टेस्ट के उन लोगों को हम इस इंग्लिश के 87.6 फ्रीक्वेंसी पे ये ट्रांसमिशन भी हो रही है, और सोशल मीडिया में भी हमसे अटैच है। और क्योंकि कोई और ये प्रोग्राम नहीं कर रहा प्राइवेट सेक्टर में, तो हम ही कर रहे हैं। जो रेडियो पाकिस्तान का एक मोटो है कि आपने लोगों को एजुकेट भी करना है, इन्फॉर्म भी करना है, और एंटरटेनमेंट का जो इंटरेस्ट है उसको भी बरकरार रखना है। FM 101 नौजवानों का चैनल है, और कोशिश हमारी यही होती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म नौजवानों को मुहैया किया जाए जहाँ ना सिर्फ ये कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकें, बल्कि इसके साथ साथ जो चीज़ें कुछ उनको अवेयर करना होता है जिन चीज़ों के हवाले से, जैसे आजकल हीट स्ट्रोक है तो उसके हवाले से बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हेल्थ से मुतल्लिक बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हिना, कब से आप काम कर रही हैं यहाँ पे? तकरीबन 1 साल होने वाला है मुझे FM 101 के साथ। और अभी जो हिना अभी सॉन्ग प्ले किया हुआ है आपने FM पे, तो अपनी पसंद से करती हैं या कभी कभी कॉल्स पे कॉलर्स की डिमांड भी होती है? नहीं, नॉर्मली हम अपनी पसंद से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं ख़ास जिस पे हम चॉइस पे भी सॉन्ग्स प्ले करते हैं। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी होता है निशर, और रिकॉर्डेड म्यूज़िक भी होता है। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आप इसके स्टूडियो के इंचार्ज हैं। जी, आई एम म्यूज़िक डायरेक्टर, और यहाँ पे हमने रेडियो पाकिस्तान ने दोबारा रिवाइव किया म्यूज़िक को। हर तरह का म्यूज़िक हमने यहाँ पे प्रोड्यूस भी किया है, जिसमें गज़ल शामिल है, गीत शामिल है, और जो कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक जिसको आप कहते हैं कि आजकल के दौर का जो म्यूज़िक है। इसके अलावा हमने हर सिचुएशन पे, जैसे 14 अगस्त है, लेबर डे है, कायद-ए-आज़म डे है, इस तरह के जितने भी हमारे सिचुएशनल्स होते हैं इवेंट्स, उन पे भी हम सॉन्ग्स प्रोड्यूस करते हैं। और लाइव ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्डिंग्स भी हम करते हैं, जैसे कि वायलिन है, फ्लूट है, जो हमारे साज हैं फोक। और इसी तरह कोई आर्टिस्ट न्यू जो टैलेंट हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम सामने लेके आते हैं। तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हम जो है पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट चैनल का जो है वो फ्लैक्स भी लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा था। और यहाँ पे ज़ुमुर्द खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? वैसे तो हम नॉर्मली आपको देखते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, लेकिन आज रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट में आप आए हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस? और रेडियो पाकिस्तान तो वैसे भी हमारी पहचान है, हम तो बचपन से ही रेडियो पाकिस्तान को सुन रहे हैं। और आज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इनके प्रोग्राम है यहाँ पे, और बड़े अच्छे स्टूडियोज़ हैं और बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है। और मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और बल्कि मैं गुजारिश भी करता हूँ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप रेडियो पाकिस्तान का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में लोग आप आवाज़ तो सुन रहे होते हैं लेकिन कभी यहाँ देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सेटअप है, और यकीनन लोगों को आके विज़िट करना चाहिए रेडियो पाकिस्तान का। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी अब कम है तो सारे स्टूडियोज हम अंदर से दिखा नहीं सकते। पीछे वर्ल्ड सर्विस स्टूडियो है, उसका बता दें कि वर्ल्ड सर्विस स्टूडियो में क्या है? इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो हमारे कम्युनिटी पूरे दुनिया में फैली हुई है। एक्सटर्नल सर्विस स्टूडियो, इसमें जो डिफरेंट नेशंस हैं जिनको हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और 13 फॉरेन लैंग्वेजेस में हम उनके लिए प्रोग्राम करते हैं ताकि वो हमसे अटैच हो। असल में ऐसे है जी कि पाकिस्तान का जो बयानिया है, नरेटिव, क्योंकि हम कहते हैं कि जी ये दौर बयानी का दौर है, तो हम अपने इन 2 स्टूडियोज़ से ऐसे प्रोग्राम नशर करते हैं जिसमें उन ज़बानों में हम बात करते हैं जो पाकिस्तान में तो नहीं बोली जाती लेकिन पाकिस्तान से बाहर बोली और समझी जाती हैं। तो हमारे यहाँ इन 2 स्टूडियोज़ से हिंदी में, सिन्हाली में, तमिल में, पर्शियन में, अच्छा हर लैंग्वेज जी हम जैसे आपको उन्होंने बताया, हम 13 मुख्तलिफ ज़बानों में हम यहाँ से प्रोग्राम नशर करते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि हम पाकिस्तान का जो बयानिया है, ख़ास तौर पर जो कश्मीर पे हमारा एक मौक़िफ़ है, उसको हम दुनिया के उन ज़बानों में और उन लोगों तक पहुँचाएँ उनकी अपनी ज़बान में जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। अब सौतुल कुरान चैनल में है तो आप देखें, आप ये आपको बिल्कुल उसका जो थीम है वो भी उसी तरह का है कि ये सब्ज़ लाइट हैं और कुरान पाक की ये पेंटिंग्स यहाँ पे नस्ब हैं। तो ये हमारा इसी तरह पूरे रेडियो पाकिस्तान में जैसे आप पहले देख आए हैं, अब ये सौतुल कुरान में आप आए हैं तो आपको देखें यहाँ पे उसी तरह मजहबी कुतब यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ कुरान पाक के नुस्खा जात हैं, और ये सारा मंज़र आप देख लें। इस स्टूडियो से हमें 1528 मरतबा कुरान पाक का ख़त्म हो चुका है कि हम अपने सुनने वालों को 1528 मरतबा पूरे कुरान पाक की तिलावत, जिसको हम इस्तिलाहन ख़त्म कुरान कहते हैं, तो यहाँ से इस स्टूडियो से 1528 ख़त्म कुरान नशर हो चुके हैं। अच्छा, इस वक्त हम करंट अफेयर्स के स्टूडियो में मौजूद हैं और इस हवाले से भी डीजी साहब ज़रा बताएं। ये हमारा रेडियो पाकिस्तान का न्यूज़ एंड करंट अफेयर, ये हमारा एक बिल्कुल अलग से विंग है जिसको एक सीनियर डायरेक्टर जिसको हेड करता है, जिसका एक हिस्सा तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हमारा ख़बरनामा होता है हर घंटे बाद, और दूसरा हम करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम पढ़े लिखे दानिश्वर लोगों को जिनकी पाकिस्तान के हालात पे, पाकिस्तान की मईशत पे या बैनुल अक़वामी अमूर पे जिनकी महारत होती है वो फिर यहाँ आके प्रोग्राम करते हैं। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हमारी वो यूथ जो जिनको ये ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको जान सकें, तो ये हमारा वो स्टूडियो है। अब आप इसको भी देख लें कि हमने इसको उसी तरह डिज़ाइन किया है कि इसमें पॉलिटिशियंस हैं और मतलब पुराने हमारे लेजेंड्स हैं जिनका तहरीक पाकिस्तान में रोल है, जैसे कायद आज़म हो गए, फातिमा जना हो गई, इलामा इकबाल हो गए, सबकी तस्वीरें भी पीछे लगी। जी बिल्कुल जी, आपने जैसे हमें देखा है कि हमारे सारे स्टूडियो ही एक ख़ास थीम के तहत बनाए गए हैं, तो अब ये भी इसी तरह है कि हमने इसमें देखें सामने ये टीवी सेट्स लगाए हुए हैं कि जब प्रोग्राम हो रहा होता तो उसमें ये सारा सिस्टम ऑन होता है कि ताकि अगर ब्रेकिंग हो, कोई भी नई चीज़ हो तो वो भी हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें। अच्छा, इस वक्त सईद साहब जो अवाम आपको देख रहे हैं, स्पेशली जो नई नौजवान नस्ल आपको देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है वो हमारी नौजवान नस्ल से है, तो इस वक्त जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज़ की है कि हमने नौजवान नस्ल को अवेयर करना है कि आखिर रेडियो पाकिस्तान है क्या, इसकी इफादियत क्या है, इसकी मकबूलियत की वजह क्या थी और इसकी अब ज़रूरत क्यों है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल यही मैसेज दूंगा कि हमारी जो नौजवान है वो हमारा सरमाया है, वो अपने आप को रेडियो पाकिस्तान से ज़रूर जुड़ा रखें, इसलिए कि हमारे रेडियो पाकिस्तान में एक तो उनको पाकिस्तान की में बोले जाने वाली मुख्तलिफ़ ज़बानें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तहज़ीब, सकाफ़त, कल्चर, हालात हाज़रा, स्पोर्ट्स
اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے ریڈیو پاکستان ان کو وہ سارا ان کو پہنچا رہا ہے ایک بڑے مؤثر طریقے سے، ایک بڑے باوقار طریقے سے، ایک بڑی سلجھی اور شستہ زبان میں. تو صرف تھوڑا سا ایک ہمارا گیپ ہے کہ وہ ظاہر ہے ریڈیو تھوڑا سا ایک میڈیم باقی میڈیمز کے مقابلے میں اس کی صوت کے حوالے سے تو اس کی افادیت ہے، لیکن ہم نے اس پہ بھی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم سوشل میڈیا پہ پریزنٹ ہیں، ہم ایپ پہ موجود ہیں. تو آپ میری سب نوجوانوں سے بلکہ سب معاشرے کے سب طبقات سے، خاص طور پر خواتین سے، کہ اگر وہ میری یہ گفتگو سن رہے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں ریڈیو پاکستان کی ایپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پھر ہمارے جو 50 سے زیادہ اسٹیشنز ہیں جس میں صوت القرآن بھی شامل ہے، آپ ان کو سنیں اور پھر ہمیں آپ مشورے اور تجاویز بھی دیں. اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان سے آپ کا جو یہ نیا ساتھ ہوگا اس ایپ کے ذریعے وہ زیادہ خوشگوار، مستحکم اور دیر پا اور پائیدار ہوگا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج آپ کو پورے ریڈیو پاکستان کا وزٹ بھی کروایا، اور نارملی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ریڈیو کی کیا ضرورت ہے، اب تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو نئی ٹیکنالوجی کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو آج ہم نے دکھایا کہ ریڈیو پاکستان بھی کوشاں ہے اور بہت کوششیں کر رہا ہے کہ نئی جدید کی ٹیکنالوجی کو وہ جو ہے وہ میٹ کرے اور آپ تک اپنے جو ہے آپ تک پہنچے. اور جیسے کہ ہم نے ڈفرینٹ اسٹوڈیوز دکھائے کہ اسٹوڈیوز بنے ہیں جو ایف ایم چینل ہے اس کے مطابق، اس کے انٹرسٹ کے مطابق اسٹوڈیوز بنے ہیں. اور خواتین کے لیے جیسے ڈی جی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو سنیں اور ریڈیو پاکستان کی ایپس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی صاحب خواتین کا کردار ہے وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو جو ہے ان کی درسگاہ بھی ہے، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان کرانی ہوتی ہے. تو جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اس ہسٹری کے بارے میں بتائیں، اس کو ریڈیو پاکستان کے بارے میں بتائیں اور ان کو انفلوئنس کریں کہ وہ بھی ریڈیو پاکستان سنیں. کیونکہ جو بریکنگ نیوز کی آڑ میں اور بریکنگ نیوز کی ریس میں جو ہم ساری حدیں پار کر جاتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ کیا ہماری ثقافت ہے، کیا ہمارا کلچر ہے، بریکنگ نیوز کی آڑ میں وہ ہم سب چیزیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ ریڈیو پاکستان ہو گیا یا پاکستان ٹیلی ویژن ہو گیا، ان کی افادیت ابھی بھی اس لیے ہے کہ ایتھینٹک نیوز دیتے ہیں اور ایک ایسی ثقافت کو جو ہے وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں جو ہماری پاکستان کی ثقافت ہے، جس کا ابھی ہمیں فیوچر میں بہت ضروری ہے، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل میں جو برداشت کم ہو رہی ہے، جو ہماری نوجوان نسل اپنے کلچر کو بھولتی جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن جیسی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو دیکھیں، ان کا استعمال کریں، تاکہ ان کے دل میں، ان کی زندگی میں، ان کے دماغ میں ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے وہ جو ہے وہ زندہ رہے، جس کا ہمیں فیوچر میں بہت ضرورت ہے. کیونکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اسی نے ہمارا جو ہے وہ مستقبل بنانا ہے اور پاکستان کو روشن پاکستان بنانا ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.